बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। आप सुन रहे थे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को, और उनका ये स्टेटमेंट वो बार बार दोहराते हैं, बार बार कहते हैं सारे चोर इकट्ठे हो गए। वैसे ये बात उन्होंने बहुत पहले जब वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बने थे तब भी कई मरतबा की थी कि जब भी एहतसाब करूँगा, ये मेरे से भी उन्होंने बात की थी इंटरव्यू देते हुए कि जब भी एहतसाब करूँगा ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। फिर वो कहते थे नूरा कुश्ती करते हैं, मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स उनके आते रहते थे। लेकिन अब क्योंकि वो हुकूमत में है तो उनका काम है डिलीवर करना, उनका काम है लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना, करप्ट लोगों के लिए नहीं। अगर कोई करप्ट है तो इदारे जाने वो जाने, उनका एहतसाब होना चाहिए, उनसे लूट मार का पैसा वापस वसूल किया जाना चाहिए। लेकिन वज़ीर आज़म का जो सारा का सारा इस वक्त फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए महंगाई को कंट्रोल करने पे, बेरोज़गारी को कंट्रोल करने पे, गुर्बत के इंडेक्स को बेहतर करने पे, और पाकिस्तान की सूरत हाल को, जो बदतरीन माशी सूरत हाल है, उसको बेहतर करने के लिए फोकस होना चाहिए। लेकिन यहाँ हम ये देखते हैं कि ये ले दे ज़्यादा हो रही है। इवन जो एक प्लेटफॉर्म है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, पाकिस्तान की पार्लियामेंट, वहाँ पे बजाय इसके कि पब्लिक के लिए बात हो, वहाँ महंगाई की बात हो, गुर्बत बेरोज़गारी की बात हो, वहाँ पे सेहत की बात हो, तालीम के ऊपर डिस्कशन हो, और बहुत सारी अहम चीज़ें पाकिस्तान में करने की, उनके ऊपर डिस्कशन हो। वहाँ पे किन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होती है? वहाँ जब भी होती है लड़ाई होती है, जब भी होती है पॉइंट स्कोरिंग होती है, जब भी होती है एक दूसरे के ऊपर हमला होता है, चाहे वो ज़ाती नौइयत का हो, चाहे इज्तिमाई नौइयत का हो। लेकिन एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए उस फोरम को इस्तेमाल किया जा रहा है जिस फोरम को पब्लिक के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल होना है। और एक इजलास की कीमत जो है वो ये कौम बहुत भारी चुकाती है हर मरतबा। इस पार्लियामेंट में पहले भी कुछ बहुत काबिल फ़ख्र कारनामे नहीं होते रहे हैं, यानी बहुत सारे अच्छे काम भी हुए हैं, लेकिन हमारी पार्लियामेंट को बहुत कुछ सीखना और बहुत आगे बढ़ना भी बाकी है। लेकिन इस वक्त जो सूरत चल रही है, पार्लियामेंट ऐसा लगता है कि बेतौकीर होती चली जा रही है। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है, तारुफ करवाता हूँ, यही प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। राजा यासिर हमायूं साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सूबाई वजीर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बहुत शुक्रिया राजा साहब, बड़ी मेहरबानी ज्वाइन करने के लिए। शेख रोहिल असगर साहब किसी तारुफ के मुताज नहीं, मेंबर कौमी असम्बली PMLN और सीनियर रहनुमा नून लीग के, बहुत शुक्रिया आपका। नवाब तैमूर तालपुर साहबा प्रोविंशियल साहब हैं और प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं सिंध के, और आप उनके एक यंग लीडर्स की जो लॉट है उसमें से एक हैं। बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए। मैं सबसे पहले शेख साहब, क्योंकि आप हम सबसे सीनियर हैं, तो ये रहनुमाई फरमाइए कि ये पार्लियामान को क्या होता चला जा रहा है, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हुकूमत और अपोजिशन को मिलकर उठानी है। यहाँ पब्लिक के लिए, लोगों के लिए कुछ अच्छा निकले या उनके मामलात के ऊपर डिस्कशन हो, उसकी बजाय हम समझते हैं कि यहाँ पे, या हम देखते हैं रोज़ाना या सुनते हैं कि वहाँ कुछ झगड़े नबेड़े जा रहे हैं, इस तरह लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ूर, मैं पहले ही आपसे पूछने वाला था कि आप इस प्रोग्राम को एंटरटेनमेंट प्रोग्राम बनाना चाहते हैं या कोई प्रोडक्टिव गुफ्तगू ऐसी जिससे सुनने वालों को कम से कम को फ़ायदा पहुँचे, या मैं कम से कम कुछ यहाँ से सीख के चला जाऊँ। सर मेरा पहले प्रोग्राम था, मेरा पहले प्रोग्राम था कि मैं किसी गुलूकार को या सिंगर को बुला लेता तो ये एंटरटेनिंग हो जाता, लेकिन फिर मैंने शेख रोहिल असगर साहब को बुलवाया ताकि ये एक संजीदा और अच्छा प्रोग्राम हो। ये मैं खान साहब मैं आपको एक अर्ज़ करूँ कि मेरा ये पैशन था। मैं जाता था, बड़े शौक़ से जाता था। जो मेरे में कम अकली में, जो मैंने या कम एजुकेशन में जो सीखा था, मैं डिस्कस करता था, कुछ सीख के आता था, कुछ बात कभी मेरी ज़ुबान से भी ऐसी निकल जाती थी। लेकिन मैंने जब देखा कि अब दलील की बजाय अब शोर गुल और वही अखलाक से घिरी हुई बातें और अजीब व गरीब किस्म की, तो फिर मैंने ज़रा इससे इज्तनाब करना शुरू दिया। आप प्यार से याद करते हैं, मैं आ जाता हूँ आपके पास, आपकी बातें सुनता हूँ। अच्छा, आपने एक बड़ी अजीब सी मुझसे सवाल किया। अब देखिए, बात यह है कि अपोजिशन कोई भी हो, जब 2002 की अपोजिशन होगी, जब 2008 की होगी, 13 की होगी, 18 की होगी, अपोजिशन का काम है कि एक हुकूमत जो वक्त की हुकूमत होती है उसकी गलतियाँ, कोताहियाँ, उसकी खामियों पे पर्दा नहीं डालना, पर्दा उठाना है। आपने उजागर करनी है, आपने बताना है कि जनाब ये चीज़ें आप गलत कर रहे हैं। लेकिन जब आप बात करें और बात का जवाब, बात आप किसी से करें, जवाब किसी और तरफ से आए, और वो जवाब ऐसा हो कि अल्लाह मान, और मेरे ख्याल में फिर, अब मैं अक्सर पेशतर खान साहब कहता हूँ, अब वो ज़माना नहीं है। आप ये मत सोचें कि आप अगर अग्रेसिव
طریقہ اختیار کریں گے تو دوسری جماعت جو ہے یا دوسرا جو حصہ جو ہے وہ بڑا کول ہیڈڈلی آپ کی یہ باتیں سنے گا۔ حکومت کو بڑے دل کا ہونا چاہیے، حکومت کو اپنی سوچ کو بڑا رکھنا چاہیے، حکومت کو اپنی کتابوں کو کھلا رکھنا چاہیے تاکہ اس میں نوٹ کرتے جائیں کہ یہ فلان شخص جو ہے جو اپوزیشن بیٹھا ہے وہ کیا بات کر رہا ہے۔ اس وقت خاصا میں آپ کو گزارش کروں، حکومت نے بیشتر مرتبہ آپ اگر ذرا اوائل کے آپ نکال لیں تو میرے خیال میں آصف علی زرداری صاحب نے فلور آف دی ہاؤس یہ بات کی تھی کہ اگر آپ کو کہیں فائنانسز میں یا کسی اکانومی میں آپ کو ہماری ضرورت ہے تو ہم آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو جو ان کے اس بات کا جواب دیا گیا میرے خیال میں اس کے بعد پھر آصف علی زرداری نے اس بات پہ دوبارہ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے یہ بات دہرائی اور ان کا بھی حشر وہی ہوا جو آصف زرداری میثاق معیشت کا لفظ استعمال کیا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں جی، میثاق معیشت کا لفظ استعمال کیا تھا جی، میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ میں یہی آپ کو عرض کر رہا ہوں نا، دیکھیں کبھی کسی وقت کوئی کم شعور کم عقل دانشور آدمی بھی کو بہتر بات کر دیتا ہے، وہ آپ کے فائدے کی بات ہوتی ہے۔ اگر آپ جس طرح اس وقت جو حالات ہیں خان صاحب معذرت کے ساتھ بہت ہی افسوسناک واقعات ہیں، واقعات تو بہت سارے ہوئے ہیں لیکن جو ہائی لائٹ ہوئے وہ کوئٹہ کا اور پشاور کا واقعہ ہائی لائٹ ہوا، اور یہ واقعات ایسے افسوسناک ہیں، دردناک واقعات ہیں کہ آپ جتنا بھی اس پہ افسوس کریں میرے خیال میں کم ہے۔ اس وقت آپ کو اپوزیشن کو کرٹیسائز کرنے کے بجائے آپ کو سب کو ایک جگہ اکٹھا کر کے اس پہ کام کرنا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا 2013 میں جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، اس وقت عروج پہ تھی یہ دہشت گردی، انہوں نے سب سے پہلا کام جو کیا تھا انہوں نے ساری سیاسی جماعتوں سے منت کر کے ایک جگہ اکٹھا کر کے اپنی فورسز کو ایک جگہ اکٹھا کر کے اور فورسز سے یہ کہا کہ آپ کو جتنی مدد چاہیے سیاسی حکومت سے ہم حاضر ہیں، ہم اپنا پیٹ کاٹ لیں گے، ہم اپنی اخراجات کو کم کر لیں گے، لیکن اس ناسور کو اس ملک سے اٹھا کے باہر پھینکنا۔ سب اکٹھے ہو گئے یک زبان، اور پھر فوج کو ایک ایسی تقویت پہنچی اور ایسی ایک ہیلپنگ ہینڈ ہوا کہ فوج نے پھر اپنی وہ جو اپنی کارکردگی تھی، اپنی اسکل تھی، اس کو استعمال کیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس ملک سے دہشت گردی جو تھی ختم ہو گئی۔ اب پچھلے کافی عرصے تھے، اب آپ ذرا غور کیجیے گا، اس وقت آپ مختلف محاذوں پہ میرے خیال میں اکیلے بیٹھے ہوئے، دہشت گردی دوبارہ شروع، آپ کا جو مشرق کا بارڈر ہے وہ ویسے ہی بڑا سینسٹیو ہے، مغرب کا بارڈر ویسے ہی آپ کا اس طرح کا جہاں پہ آپ بات نہیں کر سکتے، ایران کے ساتھ آپ کے کمفرٹیبل نہیں ہیں آپ لوگ، سعودی عرب آپ کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے، امریکن آپ کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے، چائنا ناراض ہے، بظاہر تو نظر نہیں آتا کیونکہ لوگ نہیں سمجھتے لیکن ناراض ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ ان حالات میں بھی اگر آپ صرف اور صرف آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ آپ نے صرف اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگانا ہے اور اکیلے آپ نے اس ملک میں راج کرنا ہے تو یہ ممکن ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ پارلیمنٹ میں اگر میں پھر اپنی دوبارہ ایک بات صرف کہہ دوں کہ پارلیمنٹ میں حسن اخلاق، تہذیب، تمیز، صبر، برداشت حکومت کو دکھانا ہے، اور اگر حکومت یہ چیز کرے گی تو میں یہ آپ کو پھر دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ اب وہ زمانہ نہیں ہے خان صاحب، آپ کو بڑا بننا ہے، آپ کو بڑا دل دکھانا ہے، آپ کو بڑا حوصلہ دکھانا ہے۔ اب ذرا جواب لیں حکومت کا۔ میں راجہ یاسر ہمایوں صاحب، پارلیمان کے اندر جو ہوگا وہ گورنمنٹ کے کھاتے میں پڑ جائے گا چاہے کرے کوئی بھی، تو گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے ہارسز کو ہولڈ نہیں کر سکتی، ایسا لگتا ہے۔ آپ زیادہ اگریشن میں ہیں اس وقت، آپ کو بجائے اگریسو ہونے کے، یہ شیخ صاحب نے بہت سارے مسائل گنائے اور یہ سب حکومت نے نمٹنے ہیں، لیکن اگر آپ اپوزیشن کے ساتھ جھگڑا کرتے رہیں گے بقول ان کے تو پھر یہی ہوگا۔ پارلیمنٹ کی بے توقیری کا کوئی حل موجود ہے؟ جی بڑا پرٹیننٹ بات کی شیخ صاحب نے بھی، بالکل درست آپ کہہ رہے ہیں کہ آئیڈیل سچویشن میں تو ماحول ایسا ہی ہونا چاہیے اور گورنمنٹ ٹون ڈاؤن کرتی ہے چیزوں کو، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے حالات اس طرح اس نیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ ایک بیسیکلی ایک لڑائی کی سچویشن ہے، اور وہ کریٹ جو ہے وہ ہم نے نہیں کی، حالات یہاں پہ لے کے آئے ہیں چیزوں کو۔ ہم نے جو بیانیہ دیا عوام کو گزشتہ 5 سال جب ہم اپوزیشن میں تھے،
وہ یہی تھا کہ دو پارٹیز جو ہیں وہ لوٹتی آئی ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے خلاف بھی یہ الزامات ہم نے نہیں لگانے شروع کیے. یہ 80s کے بعد سے جب سے ڈیموکریسی دوبارہ ریوائیو ہوئی تب سے یہ الزامات لگتے رہے. پہلے نون لیگ پیپلز پارٹی پہ لگاتی رہی، پیپلز پارٹی نون لیگ پہ لگاتی رہی، اور ایونچولی جب وہ اکٹھے ہوئے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جن لوگوں نے اس کو بے کیا تھا بیانیے کو، وہ متنفر ہوئے اور وہ پھر پی ٹی آئی کی طرف انہوں نے دیکھنا شروع کیا. تو ہمارا جو ووٹ بینک تھا اس کی قطعاً یہ ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ ہم جیسے ہی پاور میں آئیں گے اس کے بعد دوبارہ ان سے کوئی ڈیل کر لیں گے اپوزیشن سے، اور وی لیٹ گو جو کچھ الزامات لگتے رہے. آپ کے یہ سروائیول کا مسئلہ ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ سروائیول کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا جو ووٹر ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو کسی منطقی انجام پہ پہنچنا چاہیے. اگر تو صلح کرنے کی یہ شرط ہے کہ این آر او دے دیا جائے تو وہ شاید ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے. نہ ہی ہمارا کبھی اس لائن پہ اگر ہم جاتے ہیں تو ہم اپنا نقصان کرتے ہیں. تو اس منطقی انجام پہ اس کو پہنچنا ہی چاہیے. دوسری بات جہاں تک آپ نے یہ کی کہ غیر پارلیمانی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لوگ بدتمیزی کرتے ہیں، یہ بالکل بہت غلط ہے. اور لیکن اس کی جو شروعات ہے، اگر آپ پاکستان کی ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں پالیٹکس کے، تو جب تک اشرافیہ صرف پالیٹکس میں تھی تو تب تک ایسے نہیں ہوتا تھا. نواب کالا باغ کے دور تک تو لوگ ٹانگیں ضرور توڑ دیتے تھے لیکن منہ سے کوئی بات نہیں ہوتی تھی. یہ بھٹو صاحب نے ہی شروع کی پالیٹکس میں. اندرا گاندھی کو مئی بھی کہا، آپ کو یہ بھی آن ریکارڈ ہے. بہت سارے اپوزیشن کے لوگوں کے نام رکھے گئے، نیم کالنگ شروع کی. عوامی سیاست کے نام پہ لوگ اس کو پسند بھی کرتے تھے، عام عوام. اور اس کے یہ بڑھتا چلا گیا جب نون لیگ کے پاس پاور تھی اور محترمہ بے نظیر بھٹو پہ مختلف قسم کے جملے کسے جاتے رہے، وچ واز ویری انفارچونیٹ. لیکن یہ بڑھتا چلا گیا اور اب ہم اس نیج پہ آ گئے ہیں کہ اٹس ٹو مچ. If it is unfortunate, then PTI should avoid it. نہیں دیکھیں، پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے یہ تمام پارٹیز میں اس طرح کے عناصر موجود ہیں اور ان کی لائکنگ بھی موجود ہے. اور یہ پرابلم ہے. یہ تو ہے. اور اصل پرابلم یہ ہے کہ یہ ارتقاء کا، میرا خیال ہے یہ ارتقاء کا حصہ ہے. لانگر ٹرم میں یہ آہستہ آہستہ فیڈ آؤٹ کرتا جائے گا، لوگ ان چیزوں سے تنگ آ جائیں گے. لیکن جب اب ڈیموکریسی آتی ہے، لوگوں کو آزادی رائے کے نام پہ مس یوز ہوتی ہیں چیزیں. سوشل میڈیا بھی مس یوز ہوتا ہے، میڈیا بھی مس یوز ہوتا ہے، پارلیمنٹ بھی مس یوز ہو رہی ہے. تو پارلیمان سے لوگوں کی پھر یہی تو پرابلم ہے. جب پارلیمان سے لوگوں کی توقعات پوری نہیں ہوتی پھر وہ کسی اور طرف دیکھتے ہیں. جب وہ کسی اور طرف دیکھتے ہیں تو پھر بالکل آئی ایگری ود یو، کسی کے چھاپے میں کسی اور کا ہاتھ آ جاتا ہے. اس پہ تو اگر میچورٹی تو سب کو ہی دکھانی پڑے گی، اور یہ بات بھی درست ہے. لیکن کیونکہ ان کا جو صلح کرنے کی شرائط ہے نا وہ این آر او ہے، یہ پرابلم ہے. ادروائز اگر یہ کہیں کہ ٹھیک ہے جی کیسز ہم عدالت میں لڑ لیتے ہیں اور سیاسی بات پارلیمان میں کر لیتے ہیں تو میرا خیال ہے آگے بڑھا جا سکتا ہے. نواب صاحب، گورنمنٹ کہہ رہی ہے جی کہ اگر این آر او بیچ میں نہ ہو اور پرابلم نہ ہو تو پھر تو جھگڑے کوئی نہیں ہے، آئیں بیٹھ کے پبلک کے لیے بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے تو ابھی سمجھ نہیں آیا کہ کس بیوقوف نے این آر او مانگا ہے، کون سی پارٹی نے این آر او مانگا ہے، کس نے این آر او کی بات کی ہے. کسی نے نہ تو ان سے این آر او کی ڈیمانڈ کی ہے. یہ صرف اپنا جو ہے فیس سیونگ کے لیے ایک چیز استعمال کر رہے ہیں، این آر او. نہ تو زرداری صاحب نے این آر او مانگا ہے، نہ تو میاں صاحب نے این آر او مانگا ہے. آپ بات کر رہے ہیں کہ اسمبلیوں میں جو ماحول ہے وہ کیوں خراب ہے. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں عمران بھائی. ماحول اس لیے خراب ہے کیونکہ ہر کوئی لیڈرز کو فالو کرتا ہے. اگر اسمبلی ہوگی تو پرائم منسٹر کو فالو کرے گی، اور جس نیشنل اسمبلی کا، جس ملک کا پرائم منسٹر ایک نوجوان ابھرتے ہوئے لیڈر کی ممک کرے کیونکہ وہ لنڈن میں پڑھا ہے، اس کا تھوڑا ایکسنٹ انگلش ایکسنٹ ہے، اس کو ممک کرے تو واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ فرام ایوری باڈی ایلس. تو وہ تو خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے وہی چیزیں، وہی حرکتیں کرتے رہیں گے نا. آپ ذرا دیکھیں دو تین جو ان کے خاص جن کی زبان ذرا غلط ہے یا رف ہے یا بدتمیزی والی ہے، ان کو سب سے زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے. جو جتنی پی ٹی آئی میں غلط زبان استعمال کرے گا، غلط باتیں کرے گا، اتنا ہی جلد ان کا جو ہے پروموشن ہو جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں تو ہم دیکھ کے یہیں سے سیکھ رہے ہیں نا. ہر بات پہ کہا جاتا ہے این آر او کی بات کس نے کی ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں خدا کے واسطے قیمتیں کم کرو. آپ کا جو بندہ بیچارہ دال کھاتا تھا، پیاز کھاتا تھا، اب وہ پیاز کی قیمت وہاں پہنچ گئی، نہ وہ پیاز کھا سکتا ہے، نہ وہ آٹا لے سکتا ہے، نہ وہ چینی لے سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ بات کرتے ہیں گورننس کی. آپ نے جو 250% پرائس بڑھا دی ہے 94 لائف سیونگ ڈرگز کی، آپ اس کو کہاں سے جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ ہم کیا کریں؟ آپ کے خیال سے جو جلسے ہو رہے ہیں، یہ جو لاکھوں لوگ جلسوں میں آ رہے ہیں، یہ پیپلز پارٹی کے کہنے پہ آ رہے ہیں، یا یہ نون لیگ کے کہنے پہ آ رہے ہیں، یا یہ جماعت اسلامی کے کہنے پہ آ رہے ہیں؟ یہ جو بندہ آ رہا ہے یہ مزدور بیچارہ، ڈرائیور، لیبرر ہے، پلمبر ہے، میکینک ہے، جو اب 2 وقت کی
روٹی کھانے کا تصور نہیں کر سکتا. تو آپ کی جب تک پالیسی صحیح نہیں ہوں گی کچھ بھی چینجز نہیں آئیں گی. بات کیا تھی, نعرہ کیا تھا خان صاحب کا, میں کرپشن ختم کر دوں گا, کرپشن بند ہو جائے گی. تو عمران صاحب کرپشن تو آپ کی نواز شریف صاحب کے ٹائم پہ 117 نمبر پہ تھا, ایمنسٹی انٹرنیشنل نے آپ کو کیا ہوا تھا. اب تو آپ 3 نمبر بدتر ہو گئے ہیں, تو آپ نے کرپشن بھی بڑھا دیا. نواب صاحب 120 نمبر پہ ایک چھوٹا سوال پاکستان آ ہے گیا. بیچ میں. نواب صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ اپوزیشن اگر صرف بات کرے نا مہنگائی کی, لوگوں کے حقوق کی, تو لوگوں کو زیادہ زوردار طریقے سے سمجھ آئے گی. جب آپ ادارے بیچ میں ڈالتے ہیں, نیب ڈالتے ہیں, آرمی چیف, ڈی جی آئی ایس آئی, فلاں نے یہ کیا, مجھے کیوں, تو جب یہ ساری چیزیں آتی ہیں تو لوگوں کو یہ تاثر بنتا ہے کہ یہ اپنے فائدے کے لیے آئے, ہمارا تو صرف بہانہ ہے. یعنی یہ تاثر آتا ہے. جب سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے لوگ بات کرتے ہیں تو کبھی کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ جی جو بلوچستان ہے اس کو الگ ریاست ہی بنا دے. یعنی اس قسم کی چیزیں جب ہوتی ہیں تو کنٹروورسی آپ کی طرف شفٹ ہو جاتی ہے. دیکھیں یہ چیزیں کسی لمٹ تک ہونی چاہیے, لمٹ ہمیں کراس نہیں کرنی چاہیے, پر اس میں آپ ایک چیز کا ضرور ذہن میں رکھیں کہ یہ 11 بڑی جماعتوں کا اتحاد ہے. ہر کسی جماعت کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, کوئی بھی کسی کو اس پوائنٹ آف ویو سے ہٹا نہیں سکتا. پہلی بات یہ. دوسری بات آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ جو کراچی میں انسیڈنٹ ہوا, آئی جی سندھ جو ہے وہ غائب ہو گئے, زبردستی ان سے فیصلے کرائے گئے, امپلیمنٹ کرائی گئی. آپ نے 4 دیواری کا جو تقدس ہوتا ہے وہ پامال کر دیا. آپ نے ایک 3 ٹائمز پرائم منسٹر کی بیٹی کے کمرے کے اندر لوگ زبردستی بھیجے. تو یہ جب چیزیں ہوں گی تو یہ ہارشنس آئے گی. میں نہیں سمجھتا کہ اوپنلی بولنا, کرٹیسائز کرنا کوئی غلط بات ہے. دس از پارٹ آف ڈیموکریسی. پوری دنیا میں ہوتا ہے. امریکہ میں کس طرح سے ٹرمپ کو یہ لوگ کرتے ہیں, نام لیتے ہیں اس کے, کس طرح سے اسے یاد کیا جاتا ہے, کس طرح کمنٹس کیے جاتے ہیں ٹرمپ کے اوپر. ڈیموکریسی از ڈیموکریسی. پر جب اس قسم کے حرکتیں ہوں گی, جو یہ بہت ہی گھٹی اور گری ہوئی حرکت کراچی میں پیش آئی جس کی وجہ سے آج تک ہم شرمندہ ہیں, تو اس قسم کی تلخی آئے گی, اس قسم کی باتیں نکلیں گی. اب گورنمنٹ کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ وہ گورنمنٹ میں ہے. اب وہ جو ہے نا کنٹینر پہ کھڑے ہوئے آپ کی سیاست میں, جب آپ پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں, آپ کھڑے ہو کے نہیں کہہ سکتے پریشر میں آ کے ایک جلسے کے بعد اشارے کر کے کہ میں جی کسی کو نہیں چھوڑوں گا, وہ نیب بھی آ جائے گی, وہ ایف آئی بھی میرے ساتھ ہے. آپ اپنے پولیٹیشن کو دھمکا رہے ہیں. بھائی ہم کوئی انڈیا سے تو نہیں ہے نا, ہم کسی اور ملک سے, افغانستان, ہم تو آپ کے اپنے ہیں. ہم تو پاکستان کی بھلائی کی بات کر رہے ہیں. ایک بات آپ نے بڑی خوبصورت کی, 11 پولیٹیکل پارٹی نے سب اپنا موقف ہے, اس سٹیج سے کھڑا ہو کر کوئی بھی بات کر سکتا ہے. لیکن یہی تو بات ہے کہ پی ڈی ایم تو ایک پلیٹ فارم ہے, پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ, اور وہاں طے ہونا چاہیے کہ کیا بات کرنی ہے اور کس نہج تک جانا ہے. کل آپ لوگ سب ایک دوسرے کو ڈسون کر دیں یہ کہہ کر کہ نواز شریف نے جو فوج کے خلاف سٹیٹمنٹ دیے ہیں ہم ان کے اوپر متفق نہیں ہیں. تو سٹیج تو آپ نے مل کر سجایا تھا, تو اپنے لیے راستہ بھی نکالتے ہیں اور اکٹھے بھی ہوتے ہیں. یہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں, ایک بریک لیں, واپس آ رہے ہیں پھر بات. ویلکم بیک ناظرین. شیخ صاحب آپ کچھ اضافہ کرنا چاہ رہے تھے, جو بات چیت ہم کر رہے تھے اس میں اگر آپ وہ کرنا چاہیں تو کریں, نہیں تو میں سوال آپ کے سامنے رکھوں. سر خان صاحب, میں اس میں کیا اضافہ کروں, میں تو آگے سن رہا تھا تو وہ میرے عزیز فرما رہے تھے, وہ بھٹو صاحب سے شروع ہوا. تو میرا ماننا یہ ہے کہ اگر ماضی میں کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو آپ کو تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو بدلنا چاہیے. ان غلطیوں کو دہراتے نہیں ہیں, ان غلطیوں کا آپ اس کا تلافی کرتے ہیں, آپ اس کی بہتری کی طرف جاتے ہیں. تو مطلب آپ اس کو بہتری کی طرف, جب تک آپ اپنے دماغ سے یہ چیز نہیں نکالیں گے نا تو آپ آگے چل ہی نہیں سکتے, آپ گرو ہی نہیں کر سکتے. اب کیسے آپ پکڑیں گے چینی والوں کو, وہ تو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. کیسے آپ پکڑیں گے آٹے والوں کو, وہ تو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. کیسے آپ دوائی والوں کو پکڑیں گے, وہ تو کھا پی کے چلا گیا, آپ نے بس اتنا کر دیا کہ آپ نے اس کو اس نوکری سے نکال دیا. تو یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے آپ کو اپنی سوچ کو مثبت کرنا ہوگا, ان عوام کے لیے آپ کو سوچنا ہوگا. بس دیکھیے نا, میں بڑا کبھی میں بڑا حیران ہوتا ہوں. مطلب آپ صرف یہ, میں اچھا مزے والی بات دیکھیے, میں آپ کو یہ بات پہلے جو کہہ رہا تھا, میں اس اینالسٹ کا نام, تجزیہ نگار کا نام نہیں لوں گا, آپ کا پروگرام ہے, میں نے خود سنا ہے ان کا ویلاگ, میں نے خود سنا ہے کہ جی پرائم منسٹر نے کیبنٹ میٹنگ میں اپنے وزیروں کی کلاس لی ہے کہ آپ لوگ اگریسو نہیں ہوتے, آپ لوگ تندہی سے آپ یا سخت الفاظ سے آپ مقابلہ نہیں کرتے. جب آپ کا کپتان, ٹیم کا کپتان, اس کا رویہ یہ ہوگا تو پھر آپ کیا سیکھیں گے. مثال کے طور پہ آپ جب ابھی آپ فرما رہے تھے, میں اس میں بھی تھوڑا سا اضافہ کر دوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں پی ڈی ایم کی تقریریں.
بنیادی طور پہ بات وہیں آتی ہے، مہنگائی بات بھی ہوتی ہے، چینی کی بات بھی ہوتی ہے، میدے کی بات بھی ہوتی ہے، آٹے کی بات بھی ہوتی ہے، آلو کی بات بھی ہوتی ہے، سب چیزوں کی بات ہوتی ہے. لیکن اس کے بعد یہ نہ کہا جائے کہ جی یہ سب کچھ ہوا کیوں، تو میرے خیال میں پھر مقصد ختم ہو جاتا ہے. اب یہ چیزوں پہ اب آپ دیکھیے، اب 2.5 سال کا عرصہ گزر گیا. کتنی عجیب بات لگتی ہے یار، 2.5 سال کے بعد یہ آپ وہی رونا رو رہے ہیں. اور 2.5 سال لوگوں کو آپ نے، ایک شخص ہے میں اس کا بھی نام نہیں لوں گا، پچھلے 36 ماہ سے وہ جیل میں ہے. بھائی 36 ماہ میں آپ کچھ نکال ہی نہیں سکے اس میں سے. اب اس کو 36 ماہ سے آپ نے رکھے ہوئے. آپ نے فواد حسن فواد کو اتنے دنوں جیل میں رکھا، کیا نکالا آپ نے؟ شہباز شریف کا بیٹا 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، کیا نکالا آپ نے؟ آپ کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ اب یہ بات، اب یہ چیز جو ہے نا، یہ سودا بکنے والا نہیں ہے. اب عوام اس کو خریدتے نہیں ہیں. عوام کو تو اپنے مسائل کی پڑی ہوئی ہے یار، ان کو کیا لینا دینا ہے؟ آپ روہیل اسکر کو پکڑے اندر ڈال دیں، ان کا پیٹ تو نہیں بھرے گا یار. ہاں اگر آپ اندر ڈالتے ہیں یا قید کر دیتے ہیں، پابند کر دیتے ہیں، تو پھر اس میں سے کچھ نکال بھی لیجئے خدا کے لیے. آپ ٹھیک ہے شیخ صاحب، ایک سیکنڈ سودا بیچتے رہیں گے. شیخ صاحب ایک سیکنڈ، میں یہ تو راجہ صاحب بات ٹھیک ہے جی سر. اگر تو آپ نے ریکوری کی ہوتی تو سارے آپ کو کہتے بلے بھی بلے، کمال آپ نے کام کیا، آپ نے ان کے پیٹوں سے پیسے نکالے. جیسے شہباز شریف صاحب کہتے تھے آپ نکال لیتے، سچ میں نکال لیتے. ہوا یہ ہے کہ آپ ریکوری سسٹم کر نہیں پا رہا، جو سسٹم موجود ہے وہ ریکوری کر نہیں پا رہا، اور آپ نے تکیہ کیا ہوا اسی معاملے کے اوپر کہ یہ کرپٹ ہے، ان سے ہم نے پیسے نکلوانے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ آپ نے سسٹم کو امپروو بھی نہیں کیا. نئی عدالتیں بننی تھی، نیب کورٹس، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. پروسیکیوٹرز نئے آنے تھے، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. نیب کی استطاعت میں اضافہ کرنا تھا، نئے لوگ بھرتی ہونے تھے. یعنی کیسز اتنے ڈیلے کے ساتھ چلیں گے، ان کی مہر بار اتنی کم ہوگی، وہ کیسے نمٹیں گے؟ پھر 20 دن کے بعد تو وہ آتا ہے، تو پھر آپ کا تھیسس سارا کا سارا تباہ ہو جاتا ہے. جی بالکل آپ کی بات درست ہے. اگر اس کا کوئی منطقی انجام نہیں نکلتا اور کوئی ریکوریز بھی نہیں ہوتی تو obviously لوگ ڈس اورینٹ ہو جائیں گے. بالکل آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں، اور ہم اسی پہ ہی کام کر رہے ہیں. اور کہ اس کو ٹھیک کرنا کیسے اور کیسے ہونا چاہیے. جو پرابلمز آپ نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، لیکن اس کے لیے عدالت نے کہا کہ بنایا آپ کو قانون سازی کے لیے سینٹ میں بھی میجورٹی چاہیے. جب ہم ایک فیٹف آپ انہوں نے ایک کامنٹ دیا، میں اس پہ جواب ہی دینا چاہوں گا کہ NRO کس نے مانگا ہے. تو جب ایک کلیبریشن کے لیے قومی مسئلہ تھا، فیٹف کے لاز بنانے تھے، تو اس کے نتیجے میں جو چیزیں سامنے آئیں وہ آپ کو بھی پتہ ہیں اور پوری قوم کو بھی پتہ ہے کہ کس قسم کی ڈیمانڈز اپوزیشن کی تھیں اور نیب کے قوانین کو کس طرح کی وہ چینجز چاہتے تھے. تو obviously وہ NRO نہیں تھا تو اور کیا تھا. تو یہ چیز تو بالکل. دوسری بات بتا دیجئے، جہاں تک زبان بند کرنے کی بات، معافی ذرا بتا دیجئے کیا کیا شکیں مانگی تھی. بس صرف یہ بتا دیجئے کہ کون کون سی چیز اس کو امینڈ کرنے کے لیے کہا تھا، یہ ذرا آپ بتا دیجئے. چلیے میں آپ کی بات سن رہا ہوں، آپ مجھے وہ بھی چیز بتا دیجئے. میرے تو ٹاپ آف مائی ہیڈ نہیں ہوں گی، آپ بتائیں. وہ 2-4 چیزیں بڑی مشہور ہوئی تھیں، اور جن میں شیخ صاحب ایک تو یہ تھی کہ ایک خاص اماؤنٹ سے زیادہ کا کیس جو ہے وہ نہیں سنا جا سکے گا، ایک خاص مدت سے پہلے کا کیس جو ہے وہ نہیں سنا جا سکے گا. اس میں کون سی غلط بات ہے؟ اور جو گرفتاری ہے وہ نہیں اس میں ہوگی. کون سی غلط بات ہے؟ گرفتاری بھی نہیں ہوگی. یہ بھی کون سی نئی بات ہے؟ پھر یہ کون سی نئی بات ہے؟ اختیارات کچھ عدالتوں کے کم کیے جائیں گے، نیب کورٹس کے. بیسیکلی جی پرانے کیسز کوئی ایسی بات نہیں تھی حضور، کوئی ایسی بات نہیں تھی. چلیں یہ تو پھر فیکٹس پہ بحث کریں گے تو اس پہ کیا ٹائم ضائع کرنا. دیکھیں نا، میں تھا نا، میں وفاق میں بیٹھا تھا نا، مجھے پتا ہے کہ کیا کہا گیا تھا. یہ کہا گیا تھا کہ یہ اللاجک ہے کہ 90 دن کی آپ جو ریمانڈ دیتے ہیں وہ غلط ہے. ایک 302 کا مقدمے کا آدمی 14 دن کے ریمانڈ کے بعد وہ جوڈیشل ہو جاتا ہے. یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ 14 دن میں نکال سکے، 90 دن میں بھی آپ کچھ نہیں پیدا کر سکے. تو اس کو کم کرنے کے لیے کہا گیا. آپ نے یہ کہا کہ ایک لمٹ مقرر کر دیجئے کہ اس کے ابو جو ہوں گے کیسز سنے جائیں گے. آپ نے یہ کہا کہ عدالت کو کہیے، عدالت کو آپ یہ پاور دیں کہ وہ نیب عدالت جو ہے ضمانت. اس میں آپ مجھے بتا دیجیے کون سا NRO ہے؟ بھائی NRO، میں خدا کے لیے آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے، اگر یہ مقدمہ عدالت میں چل رہا ہے تو آپ کیسے NRO دے سکتے ہیں؟ اگر ایک سپریم کورٹ مقدمہ چل رہا ہے تو آپ کیسے NRO دے سکتے ہیں؟ اگر نیب میں انکوائری ہو رہی ہے تو آپ کیسے NRO دے سکتے ہیں؟ آپ نہیں کر سکتے. آپ کے پاس چانس تھا 2/3 میجورٹی کے ساتھ، آپ چاہتے تو نیب کو ٹھیک کر لیتے، لیکن آپ نے نہ اپنے دور میں کیا نہ پیپلز پارٹی کو کرنے دیا. پیپلز پارٹی قانون لے کر آئی اکاؤنٹیبلٹی کا، آپ نے نہیں. میں نے آپ سے گزارش کی ہے
میں نے آپ سے گزارش یہ کی ہے کہ غلطیوں کا اعادہ نہیں کرتے، غلطیوں کو دہراتے نہیں ہیں، ان کو ٹھیک کرتے ہیں. اس پہ بحث اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں نے غلطی کی ہے تو میں آپ سے کہتا ہوں آپ چاہیے بیٹھ کے ٹھیک کر لیں اس کو. شیخ صاحب مجھے ایک سوال کا جواب مجھے شیخ صاحب مجھے ایک سوال، جب آپ پیپل اس اقتدار کی سیٹ پہ بیٹھی تھی تو اس وقت بھی نیب تبدیل نہیں ہوا، اور جب پی ایم ایل این بیٹھی تھی تب بھی نیب، میں عرض کر رہا ہوں نا، تب بھی تبدیل نہیں ہوا کیونکہ اس سیٹ کے اوپر بیٹھ کے نیب بہت اچھا لگتا ہے. آج اگر ان کو بھی اس سیٹ پہ بیٹھ کے نیب اچھا لگ رہا ہے تو کیا آپ سے مختلف کر رہے ہیں یہ؟ نہیں دیکھیں، میں آپ کو یہ گزارش کروں کہ پہلی بنیادی طور پر یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ ایف آئی اے کو ڈیزالو کر دیں، آپ نیب کو ڈیزالو کر دیں، آپ کسی اور ادارے کو ڈیزالو کر دیں. اس میں یہ قطعی نہیں کہا ڈیزالو کرنے کا، یہ تو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا، کہنے میں اور سننے میں اور دیکھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. میں نے اسی لیے آپ سے عرض کی ہے نا کہ آپ یہ کہتے رہیں گے، اب یہ باتیں لوگ نہیں سنتے، اب اس کو چھوڑ دیجئے. آپ اس طرف آئیے جو لوگوں کا اصل مسئلہ ہے. لوگ ان امپلائمنٹ لوگوں کی ہو رہی ہے یار، اس پہ توجہ کریں. لوگ شیخ صاحب اس پہ آ جاتے ہیں، ایک سیکنڈ شیخ صاحب اس پہ آ جاتے ہیں، شیخ صاحب اس پہ آ جاتے ہیں، آپ بات مکمل کر لیں، میں نواب صاحب کے پاس جاؤں گا. دیکھیں اوبویسلی کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے نا وہ مہنگائی خود نہیں کرتی. ابھی میں ایک 60s کی تقریر سن رہا تھا، تب بھی پرائم منسٹر 70s کی، تو بھٹو صاحب یہ ایکسپلینیشن دے رہے تھے کہ مہنگائی ہے لیکن اس کا مقابلہ کریں گے، ہم لڑیں گے اس سے. تو انفلیشن تو از پارٹ آف اے گروئنگ اکانومی. ابھی صرف مسئلہ یہ کہ گزشتہ 2 سال سے ایک اسٹیگننسی ہے اکانومی میں، اور کووڈ کی وجہ سے مزید وہ سلو ڈاؤن ہو گیا. پہلے ہی سلو تھا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو گزشتہ ٹینیور تھا اس میں ایک کنزیومر سپینڈنگ اور پبلک سپینڈنگ کی مدد سے اکانومی کو آرٹیفیشلی زندہ رکھا گیا. اور جب آپ کی وہ رکی پبلک سپینڈنگ، کیونکہ آپ لون لے کے ایک حد تک سپینڈنگ کر سکتے ہیں نا، تو آپ کی اکنامک سلو ڈاؤن ہو گیا. اب ہم نے اس کو کک سٹارٹ کرنا ہے، اور ظاہر ہے ہماری گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اگر ہم نے نہ کیا تو جب 5 سال بعد دوبارہ باری آئے گی تو لوگ نہیں ووٹ دیں گے. اوبویسلی ہمارے اپنے ریشنل سیلف انٹرسٹ میں ہے کہ ہم اس کو ٹھیک کریں. تو اپوزیشن کو تو خوش ہونا چاہیے اس پہ، اور ہائی لائٹ بھی شک کریں. پیپلز پارٹی اگر جلسوں میں کر رہی ہے تو اس کا فرض بنتا ہے، حق بنتا ہے کہ وہ ہائی لائٹ کرے. ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس طرح آپ نے بھی پہلے بات کی کہ جب آپ جلسوں میں جاتے ہیں تو قومی اداروں پہ تنقید نہ کریں، پرائم منسٹر پہ کریں. انہوں نے کہا کہ ٹرمپ پہ تنقید ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، آپ عمران خان پہ کریں، کوئی اعتراض نہیں ہمیں. ہم صرف بات یہ کر رہے ہیں کہ قومی اداروں پہ کائنڈلی جو لوگ تنقید کر رہے ہیں ان سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیں. ٹھیک. اب نواب صاحب معاملہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے انتخابات بڑے امپورٹنٹ ہیں، لیکن مہنگائی رکی نہیں ہے، اور عمران خان صاحب اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ انتظامات کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے وہ کر لیں، ہو سکتا ہے وہ نہ کر سکتے ہیں، لیکن اس بیچ میں اپوزیشن کی ایک لمبی چھٹی پر چلے جانا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا، کیا لوگوں کا حق آپ ادا کر رہے ہیں؟ یعنی 3 جلسے ہو گئے، اب ہم لمبی چھٹی پہ جا رہے ہیں، اب ہم واپس آئیں گے 1 مہینے کے بعد. سر یہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز آپ سے اس سے کچھ زیادہ ہیں، بڑھ کے ہیں. جو حشر پی ٹی آئی کی حکومت نے لوگوں کا کر دیا ہے اور جہاں پر ان کو پہنچا دیا ہے، تو کم سے کم پی ڈی ایم کو یہ خیال کرنا پڑے گا کہ جو بیچارے ٹریول کر کے آ رہے ہیں، جو اپنی دہاڑی چھوڑ رہے ہیں، وہ کہ اپنے کس حالات میں اور کس طرح سے آئیں گے. تو پی ڈی ایم کو اپنے جلسے جاری رکھنے ہیں، پر ہمیں لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہے، عوام کا بھی خیال رکھنا ہے. تو ہمیں ضروری بات ہے کہ اس چیز کا خیال رکھنا پڑے گا. بات یہ ہے کہ ہماری موومنٹ کہیں رکی نہیں ہے. ہمارا جلسہ ختم ہوتا ہے، ہم اس کے ختم ہونے سے پہلے آپ کو نیکسٹ ڈیٹ دیتے ہیں کہ نیکسٹ کب ہوگا. اور جو آپ نے دیکھے ہیں جس طرح سے جلسے ہو رہے ہیں کہ اتنی بوکھلاہٹ میں آ گئی حکومت کے، سارا کام کارکردگی ہر چیز کو چھوڑ دیا ہے. سارے وزیر آ کے جو ہے سو چینلز پر بیٹھ جاتے ہیں، 3 گھنٹے کی پریس کانفرنس چل رہی ہیں. تو ہم چاہتے ہیں ذرا ان کو بھی ٹائم دیں. ویسی ملک کا تو کھانا خراب کر دیا ہے. کچھ نہ کچھ جو ہے مہربانی کر کے یہ ملک کو بھی دیکھیں، کچھ اپنے کاموں کو بھی دیکھیں. پر آپ دیکھیں گے پی ڈی ایم یکجہتا رہے گا، اور اگلا جو آنا ہے یہ تو آپ نے بڑی سپورٹ دی ہے اپنے گورنمنٹ کو اور بڑا مارجن دیا ہے. میں سر دیکھیں اب کورونا وائرس جتنا، میں بریک کے بعد اس پہ بات کر لیتا ہوں. کورونا وائرس کے جتنے اب آ رہے ہیں، پچھلے سال یعنی جب یہ دوبارہ اسی سال میں جب کورونا شروع ہو رہا تھا مارچ میں فروری میں، تو اس وقت اس سے کم کیسز آ رہے تھے، تو مراد علی شاہ صاحب نے ہاتھ جوڑ دیے تھے کہ خدا کے واسطے اپنے گھروں میں رہیں. تو اب آپ کیسے لوگوں کو جلسے کے لیے نکالیں گے؟ بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جی سر، آپ کے پاس میں رائے صاحب لے کر آ جاتا ہوں ایشو کہ اب جو نئے آ رہے ہیں اعداد و شمار، ان کے مطابق 9% ایٹ لیسٹ پاکستان میں مہنگائی بڑھے گی. انڈیا میں کووڈ 19 کی بدترین صورتحال ہے،
لیکن اس کے باوجود ان کی 7.34, بنگلہ دیش میں 5.97 اور سری لنکا میں 4.1. پاکستان بچنے کے باوجود اس جگہ پہ کیوں کھڑا ہے؟ دیکھیں انفلیشن جو ہے نا وہ ایک اکنامک گروتھ کا انڈیکیٹر ہوتا ہے, اور اگر اکنامک گروتھ بھی ہو رہی ہو تو انفلیشن بری نہیں ہوتی. یہاں پہ پرابلم کیا ہے پاکستان میں کہ اسٹیگفلیشن ہے. 2 سال سے اسٹیگننٹ اکانومی, آپ ہنس لیں پہلے, تو اسٹیگننٹ اکانومی بڑھ نہیں رہی, اب ان کی باری ہے, لوگوں کی بائنگ پاور نہیں بڑھ رہی, رائٹ. تو ہمارا کام جو ایز اے گورنمنٹ یہ ہے کہ آپ اکنامک گروتھ کو ٹریگر کریں. اگر آپ 10 سے 15% لوگوں کو ریلیف دے سکیں تنخواہوں میں تو آپ کی 9% انفلیشن کچھ نہیں کہتی آپ کو. تو ایکچولی جس چیز پہ ہم کام کر رہے ہیں انفلیشن کو کنٹرول کرنے کی بجائے کہ اکنامک گروتھ ٹریگر ہو جائے, اور ہمیں پوری امید ہے کہ اس سال وہ ٹریگر بھی ہو جائے گی. جی, اب نواب صاحب یہ بتائیں کہ جب کرونا اس سے تھوڑا کم تھا تو مراد علی شاہ صاحب نے ہاتھ جوڑ لیے تھے, اب ہاتھ کون جوڑے گا؟ اب تو آپ لوگوں کو خود کہہ رہے ہیں نکلو باہر احتجاج کرو. کرونا سے آپ کا ڈر نکل گیا ہے یا اب اس کی ضرورت نہیں رہی؟ جی بالکل, ہمارا یا امیونٹی ڈیولپ ہو گئی ہے سر؟ خان صاحب کو جب خان صاحب اپنے وہ منگواتے نا ٹیم ٹائیگر ہیں یا پتہ نہیں گیدڑ ہیں کون ہے, ان کی جب ٹیم آگے بیٹھتی ہے, ہزاروں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, تو ظاہری بات ہے ہم بھی دیکھیں گے جو پرائم منسٹر کر رہا ہے اسی طرح کریں گے. ہم گھر پہ کیوں بیٹھے؟ جب ٹائم تھا جس وقت ہم نے یہاں پر لاک ڈاؤن کر دیا تھا, آپ کو یاد ہوگا سب سے ورسٹ سچویشن کراچی کے شہر میں تھی, کیونکہ جب ہم نے لاک ڈاؤن کیا ہوا تھا گورنر عمران اسماعیل نے ساری اپنا تاجران کو بلایا, گورنر کا بھی جاؤ اپنی دکانیں کھول دو, اپنا کاروبار جاری کرو. تو کیا کر سکتے ہیں, بڑی تنقید ہوئی تھی ان پہ اس دیکھا تھا. واحد صوبہ تھا سندھ کا جو یہ فیس کر رہا تھا, پھر بھی چل رہا تھا. جہاں تک ہماری بات ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کراچی کی جلسے میں پوری کوریج آپ کے چینل نے دی تھی, ایک بندے کو انٹری پہ ہم نے فری ماسک دیے تھے, ایک بندے کو. تو ہم نے اپنی پوری کوشش کی تھی. پر اب ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی کہتے ہیں کہ بھائی نزلہ ہے, زکام ہے, گھبرانا نہیں ہے, کووڈ ہوگا, صحیح ہو جائے گا. تو ہم پھر کہاں جائیں؟ ہم پرائم منسٹر کی کچھ نہ کچھ تو بات سننی پڑے گی. جاتا سندھ کی بات ہے, اس پرائم منسٹر نے اتنی امیونٹی ڈیولپ کر دی ہے آپ سب کی کہ اب آپ کو کووڈ سے ڈر نہیں لگتا. دیکھیے جو امیونٹی خان صاحب نے کی ہے اس میں میرے خیال سے ابھی تک ہم سروائیو کر رہے ہیں نا, غریب آدمی ابھی تک زندہ ہے, تو ہم تو مطلب کہ بہت زیادہ ہی اس میں ہو گئے ہیں, الائن ہو گئے ہیں اس کے ساتھ. ان حالات میں بھی اللہ چلا رہا ہے. شیخ صاحب کنکلوڈ کریں کہ مذاکرات کے چانسز موجود ہیں. بس میں خان صاحب اسی ٹاپک پہ میں 3 چیزیں آپ کو بات بتا دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھیں, یہ کووڈ-19 جو یا کرونا وائرس یہ کبھی ختم نہیں ہوا تھا. اللہ کے بندو, یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ لیول پہ اس کی ٹیسٹنگ ختم ہو گئی. جب آپ کی ٹیسٹنگ ختم ہو گئی تو آپ کی میڈیا نے اس کو رپورٹ کرنا بند کر دیا. اب یکدم جب ہاسپٹلز میں اس کی تعداد بڑھی تو ایک دم میڈیا نے اس کو پھر دوبارہ ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیا کہ یہ تو کووڈ ہے. کہ بھئی کووڈ ختم کیسے ہو سکتا تھا؟ کیا آپ نے ویکسین تیار کر لی؟ کیا آپ کے پاس میڈیسن موجود ہے؟ ہوا کیا؟ ہوا کوئی کم نہیں ہوا قطعی طور پر. میں اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں. میں آپ کو ریئلٹی بیس بات بتا رہا ہوں حضور. اور آپ پوچھتے تھے پی ڈی ایم کا, چرچوں کا. بھائی بات یہ ہے, غریب آدمی کے پاس چوائس کیا ہے؟ گھر رہے گا تو بھوک سے مر جائے گا, باہر نکلے گا تو وبا سے مر جائے گا. اس نے کہا پی ڈی ایم کا جلسہ اٹینڈ کرو, پہلے اس بڑی وبا سے جان چھڑاؤ, پھر اس کے بعد اس کا علاج بھی ہمارے پاس آ جائے گا. ختم ہو گیا, شیخ صاحب وقت ختم ہو گیا. فارچونیٹلی میں دوبارہ بیٹھیں گے تو تسلی سے بات کریں گے. آپ نے یہ نکتہ ٹھیک دیا کہ ختم ہی نہیں ہوا تھا, اس پہ میں ریسرچ کروں گا. اب تک کے لیے اتنی اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.